सम की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है। बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व बख्शिश की दुआएं हों सहाबे कराम, ताबिईन अज़ाम और मुहद्दिसीन कराम के लिए। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, आज के इस खुतबे जुमा में ख़वातीने जन्नत के औसाफ, इस ताल्लुक़ से जन्नती औरतों के औसाफ क्या हैं, उनकी सिफ़तें क्या हैं, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पिछले खुतबे में ग़ालिबन 16 औसाफ मैंने आपके सामने रखे थे। अल्लाह से दुआ है कि आलमीन उन तमाम औसाफ को हमको और आपको अपने अंदर पैदा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मौजू है जन्नती औरत के औसाफ या ख़वातीने जन्नत के औसाफ। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि जन्नत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत का मज़हर है। जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कीमती सामान करार दिया। अला इन्ना सिलअतल्लाहि गालिया, अला इन्ना सिलअतल्लाहि अल जन्ना, कि जन्नत जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही कीमती सामान है और वो जन्नत है। अल्लाह का सामान क्या है? जन्नत है। जन्नत को हासिल करने के लिए उन तमाम मतलूबा औसाफ की ज़रूरत है जो किताब व सुन्नत में हमको बताए गए हैं। जन्नत हासिल करना आसान है उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे दे। जन्नत के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवाति व हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को शहवात से घेर दिया है या जहन्नम के ऊपर शहवात का पर्दा है। व हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, और जन्नत के ऊपर ये नापसंदीदा आमाल के जो तबीयत के ऊपर मुश्किल जाए उसका पर्दा है। यानी आप ये समझ लें, दो दरवाजे हैं और उन दरवाज़ों के ऊपर दो पर्दे लटके हुए हैं। एक के ऊपर शहवात का पर्दा है और एक के ऊपर मकारिह का पर्दा है। एक इंसान जिस भी पर्दे को उठाएगा वो उसी दरवाजे में दाखिल होगा। शहवात क्या है? शहवात एक आम अल्फाज में, एक सादा से अल्फाज में अगर समझा जाए, मन मर्जी जिंदगी जीने का नाम शहवात है। एक इंसान अगर मन मर्जी जिंदगी जीता है, उसका जी जैसा बोलता है, वैसी जिंदगी गुजारता है, वो शहवात के अंदर मुब्तला है। मकारिह क्या है? मकारिह तमाम वो आमाल जिसके करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया और वो तमाम उमूर जिनसे बचने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरगीब दी, उनसे अपने आप को बचाना और उन आमाल को अंजाम देना जिन आमाल के करने का हुक्म है, उसी को कहा जाता है मकारिह। मकारिह इसलिए कहा गया कि मकारिह के माने होते हैं ऐसे आमाल या ऐसे उमूर कि जिसको तबीयत ना करना चाहे, वो तबीयत के ऊपर मुश्किल जाए, भारी जाए, उसको मकारिह कहा जाता है। और हमारे तबीयत का जो मैलान है उमूमी तौर से गुनाहों के तरफ ज़्यादा होता है, और इसी तबीयत को एक इंसान अगर अपने मिजाज के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर गलबा हासिल कर ले, वही इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को हासिल कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वो इंसान कामयाब होगा जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया है। नफ्स को पाक करने का मतलब ये है कि नफ्स जैसा चाहती है वैसा न चले, बल्कि शरीयत जिस बात की पाबंदी उसके ऊपर लाजिम करती है, अपने आप को शरीयत का पाबंद बना ले और नफ्स के ऊपर गलबा हासिल कर ले, ना ये कि नफ्स उसके ऊपर गालिब हो जाए। तो वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वही कामयाब होगा। वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, और वो इंसान नाकाम हो जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम बन जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा
جو انسان اپنے نفس کو گناہوں کے کیچڑ میں لت پڑ کر لے، گناہوں کے کیچڑ میں لتھڑ جائے جو انسان، وہ انسان ناکام ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ تو یہی چیز ہے مکارہ اور شہوات، کہ ایک انسان اگر من مرضی زندگی جیتا ہے وہ شہوات میں جی رہا ہے، اور ایک انسان رب مرضی زندگی جی رہا ہے وہ انسان مکارہ پہ عمل کر رہا ہے۔ کوئی بھی کام جو نیکی کا ہے، آپ دیکھیے کہ طبیعت نہیں چاہتی ہے، آپ اپنا جیب خالی کرنا نہیں چاہتے ہیں، جب کبھی صدقہ و خیرات کی بات آتی ہے، کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے، ہم اپنا جیب ہلکا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بات عبادتوں کی آتی ہے، کوئی انسان نرم و گرم بستر چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جب ایک انسان اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائے تو اس کے لیے وہی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو تمام امور، جتنے بھی امور ہیں شریعت کے، ان پر اگر غور کریں گے تو طبیعتوں کے لیے، ہمارے مزاج کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ مشکل ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح سے دیگر لوگ بے پردہ گھومتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں۔ بہت ساری خواتین وہ اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ بھی جو آج کا فیشن ہے، ان فیشن کو اپنا کے لوگوں کو دکھانا چاہتی ہیں، لیکن ایک جو مومنہ عورت ہوتی ہے، ایمان والی خاتون ہوتی ہے، اس کی طبیعت چینج آئے کہ اس کا مزاج یہ چاہتا ہے، اس کا نفس یہ چاہتا ہے، لیکن وہیں اللہ رب العالمین کا فرمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ اس کی زندگی میں آتا ہے، اور اس لیے وہ اپنے آپ کو با پردہ رکھتی ہے، بے حجابانہ زندگی گزارنا وہ پسند نہیں کرتی ہے۔ ہم بھی راستے سے گزرتے ہیں، طبیعت میں یہ بے پردگی دیکھ کر کے ایک میلان ہوتا ہے، نگاہیں بے باک کرنے کا انسان کا دی چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان بے شرمیوں اور بے حیائیوں کو دیکھیں، لیکن وہیں ایمان جب غالب آتا ہے انسان کے اوپر تو پھر اسے صدا آتی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو یہ تعلیم ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب راستے پر چلیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مکارہ ہے، طبیعتوں پر یہ چیز شاق گزرتی ہے، مشکل گزرتا ہے۔ تو بات چل رہی ہے کہ جنتی عورتوں کے اوصاف کیا ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اور خاص طور سے اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے۔ عمومی طور سے ایک روایت اور ایک حدیث ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے، یعنی جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی، اور کچھ اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے یہ بھی ہے کہ جہاں جہنم میں عورتوں کی کثرت کا ذکر ہے، وہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جنت میں بھی عورتوں کی کثرت ہوگی، جنت میں بھی عورتوں کی کثرت ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر کے جنت میں رکھا، اور وہیں حضرت حوا کو بھی پیدا کیا۔ تو دونوں جنت میں ہیں، مرد بھی جنت میں ہے، عورت بھی جنت میں ہے، دونوں جنت میں ہیں۔ تو جہاں بلکہ ایک عورت واقعی اگر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر لے جو مطلوب ہے شریعت کا، تو نہ صرف یہ کہ عورت جنت میں جانے والی بن پائے گی، بلکہ جنت میں لے جانے والی بھی عورت ہی ہے۔ ایک مرد کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بھی عورت ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے کہ واقعی ایک خاتون اگر مومنہ ہے اور اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرتی ہے جو اللہ اور رسول کو مطلوب ہے، تو نہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گی بلکہ جنت میں مردوں کو لے جانے کا سبب بھی بنے گی۔ آپ دیکھیے بہت ساری روایتیں اس تعلق سے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جاہمہ السلمی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں اور میرے اندر بھی شوق ہے اور چاہت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حالات سے واقفیت رکھتے تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ ان کے گھر میں ان کی ماں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر یہ چلے گئے تو ان کی ماں کو دیکھے گا کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک من ام، اے جاہمہ کیا آپ کی ماں ابھی باحیات ہیں؟
کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں. آپ نے ایک بات کہی فلزمہا فإن اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے فإن الجنت تحت رجلیہا کہ اپنے ماں کی خدمت کرو جا کر کے. جہاد میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی جنت حاصل کرنا ہے نا. تو جنت تو یہی ہے. فلزمہا اپنے ماں کی خدمت کرو, ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. فلزمہا فإن الجنت تحت رجلیہا اللہ رب العالمین نے جنت تو ان کے پیروں میں رکھ دیا ہوا ہے. یہ عورت کا مقام ہے کہ ایک ماں کی حیثیت سے اگر عورت ہے تو ایک مرد اگر اس کی خدمت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جہاں اس عورت کو جنت میں جانے کا موقع دے گا وہیں اس مرد کو بھی جنت میں جانے کا موقع دے گا, اس لیے کہ وہ بحیثیت ماں جائے گی اور یہ بحیثیت بیٹا جائے گا, اس لیے کہ اس نے خدمت کیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خالی عورتوں کی کثرت ہوگی جہنم میں. تو بحیثیت ماں ایک عورت ہے, اگر اس کی خدمت انسان کر لے جاتا ہے تو یہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت تو ماں کے قدموں میں ہے, اس کی خدمت کرو, وہیں رہو, ان کے ساتھ اسے سلوک کرو, جنت تو تمہیں مل جائے گی. یہی عورت جب بیٹی کی شکل میں ہمارے گھر میں آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک باپ کے لیے اس بیٹی کو جنت میں جانے کا سبب بنا دیتا ہے. صحیح مسلم میں اور سنن کی کتابوں میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا, جو انسان دو بچیوں کی پرورش کرے دینی اعتبار سے, حتی تبلغا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں, بلوغت تک ان کا خیال کرے اور دینی اعتبار سے ان کی تربیت کرے, جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن آؤں گا ایک ساتھ. راوی کہتے ہیں وضم اصابعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا دی, یعنی وہ میرے بڑا قریب رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور جنت میں قربت یہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ ایک باپ کو اپنی بیٹی کی وجہ سے مل رہی ہے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹیوں سے اپنا تعلق اچھا استوار رکھتا ہے, ان کی صحیح طور سے تربیت کرتا ہے, دینی اعتبار سے ان کا خیال کرتا ہے, تو وہی عورت نہ صرف جنت میں جائے گی بلکہ اپنے باپ کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. یہ عورت ہے جس کو اللہ نے مقام دیا ہوا ہے. یہ ہے جنتی عورت. بہنیں ہیں, ان کا خیال ایک بھائی کرتا ہے, وہ بہنیں اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی. ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبۃ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے, ایک بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے, طبیعت کے اوپر ایک بوجھ محسوس کر رہا ہوں. حل لی من توبۃ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا بتائیے کہ جس سے یہ طبیعت کا جو بوجھ ہے, گناہوں کا جو بوجھ ہے, شرمندگی ہے, وہ ختم ہو جائے اور میرے لیے توبہ کی کوئی شکل جو ہے نکل آئے, کوئی راستہ نکل آئے. حل لی من توبۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی کوئی شکل ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال, حل لک من ام, آپ کی ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں, ان کا تو انتقال ہو گیا. حل لک من خالۃ, کیا تمہاری خالہ ہیں؟ کہا کہ ہاں خالہ ہیں. قال فبرھا, جاؤ توبہ کرو اور خالہ کی خدمت کرو. تو ایک عورت اگر خالہ کی شکل میں ہے, اگر وہ نیک ہے, نہ صرف وہ جنت میں جائے گی بلکہ اپنے بہن کے بیٹے کو لے جانے کا سبب بھی بنے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو ہم خالہ کو نہ پوچھیں, بلکہ خالہ کے ساتھ بھی وہی حسن سلوک کرنا چاہیے جو ہم اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں, جو ہم اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اتنی حیثیتیں ہیں ایک خاتون کی, اگر واقعی وہ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر لے, ماں کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, بہن کی شکل میں, خالہ کی شکل میں. بلکہ ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, ایسے ہی کچھ ایک شخص نے جب ان سے سوال کیا تو آپ نے کہا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو. عطا بن رباح ان کے شاگرد ہیں, انہوں نے سوال کیا تھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ تمہاری ماں ہے یا خالہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ گناہوں کے کفارے کے لیے ماں یا خالہ کے ساتھ اسے سلوک کرنے سے بہتر کوئی عمل ہو سکتا ہے.
ایک انسان اپنے خالہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے، جو اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس سے بہتر گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے والدین کے ساتھ، اور پھر باپ کا تو ذکر نہیں آیا. باپ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے. آپ نے فرمایا ان الوالدہ اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہے یہ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اوسط کا محدثین نے کہا کہ قریب اور آسان ترین راستہ مراد ہے. تو ماں تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن جنت میں بھی دروازے ہوں گے، اور ان دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنا، تبھی وہ دروازہ کھلے گا. تو باپ کے ساتھ اسے سلوک، ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، تو ماں کے ساتھ بھی اسے سلوک کرنا ہے. جنت حاصل کرنے کے لیے باپ کے ساتھ بھی اسے سلوک کرنا ہے. تو بات چل رہی ہے کہ جنتی عورت کے اوصاف کیا ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. میں عطا بن ابی رباح، بہت بڑے تابعین، اور میں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. عطا بن رباح کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. مجھ سے عطا بن رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ ایک جنتی عورت اس دنیا پہ ابھی چل پھر رہی ہے، لیکن ہے وہ جنتی. کہتے ہیں کون ہے؟ کہا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ کالی کلوٹی عورت جو دکھ رہی ہے یہ جنتی ہے. یہ ابھی ہے یہاں زمین پر، لیکن اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے آئیں. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دورے آتے ہیں، اور جب دورے آتے ہیں بے پردگی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بیماری سے بہت پریشان ہو چکی ہوں، میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، بیماری اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اگر اس بیماری پر صبر کر لے جاؤ تو تمہارے لیے جنت ہے. دو راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكِ، اور اگر تم چاہو اللہ سے دعا کر دوں، ممکن ہے اللہ رب العالمین تمہیں شفا دے دے. وہ سوچنے لگی صبر کرنے پر جنت ہے، اور صبر نہ کر سکوں، دعا کروا لوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دنیا میں راحت مل جائے گی. تو دنیاوی راحت اور ایک طرف اخروی راحت، کون سے راحت مجھے چاہیے؟ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصبر، میں صبر کروں گی. یہ تو دنیا کی زندگی ہے، بیماری لگی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں اللہ نے زندگی کتنی رکھی ہوئی، ہمارے موت کے ساتھ یہ بیماری بھی ختم ہو جانے والی ہے. تو دنیا کے مصائب سے بچنا انسان کے لیے آسان ہے، موت کے ساتھ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو دائمی زندگی ہے جنت، وہاں راحت مل جائے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں صبر کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک درخواست آپ سے یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ جب مجھے دورے پڑتے ہیں تو مجھے خیال نہیں رہتا، کپڑے ہمارے اٹھ جاتے ہیں، بے پردگی ہو جاتی ہے، بس صرف اتنا دعا کر دیں کہ بے پردگی ہماری نہ ہو. یہاں سمجھنے کی دو تین باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ خاتون کا ایمان دیکھیے، جو آیت میں نے پڑھی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا توحید پکا ہو، ایمان والی ہو، ایمان والا ہو. اس خاتون کا عقیدہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، یہ نہیں کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شفا دے دیجئے،
نبی سے شفا نہیں مانگ رہی کیونکہ انہیں معلوم ہے شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. نبی سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجئے اللہ سے, کیونکہ وہ جانتی تھی شفا من جانب اللہ ملتی ہے, اللہ سے شفا ملتی ہے. شفا نبی نہیں دے سکتے ہیں, یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. آج کا مسلمان یہ غور کرے جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں پہ جا کے بلکہ خود ساختہ اولیاء کے قبروں پر جا کر کے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ یہی اولیاء ان کے لیے سفارش کر دیں گے. غور کرنے کی چیز ہے, ایمان کی شرط اللہ رب العالمین نے لگائی ہے جنت میں جانے کے لیے. یہ کون سا ایمان ہے جو شرک میں ملوث ہو؟ وہ ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو شفا اللہ کے جانب سے ملے گی, شفا اللہ دے گا, یہ یقین ہو جس کے اندر. آج دنیا میں خاص طور سے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, مردوں کے بالمقابل ہماری خواتین میں بہت سارے اوہام و خرافات ہیں اور بہت جلدی یہ وہم کا شکار ہو جاتی ہیں. خاص طور سے ایمان کے سلسلے میں, عقیدے کے سلسلے میں, توحید کے سلسلے میں ہماری ماں و بہنوں کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ان کے مزاج کے خلاف کچھ بات ہو گئی گھر میں, شوہر سے ذرا انبن ہو گئی, ایمان کمزور ہے, کہیں نہ کہیں یہ دل میں خیال آتا ہے ہو نہ ہو کسی نے کچھ کر دیا ہے, ذرا شوہر آج کل ہمارے ساتھ اچھا نہیں رہتا ہے, کچھ تو کروانے کی ضرورت ہے. اور پھر 4 ایسی اور خاتون مل جاتی ہیں, ہاں سکی ہاں سہیلی میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو وہ فلاں کے پاس جانا ہے. تو یہ جو ہے کبھی کچھ رویہ کوئی چیزیں بجائے اس کے کہ یہ غور کریں کہ شوہر جیسا ہم کو چاہتا تھا آج کیوں نہیں چاہ رہا ہے, کہیں ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی, کیا ہم ویسے ہی خیال کر رہے ہیں, کیا ہم اپنی ذمہ داری گھر میں رہتے ہوئے نبھا رہے ہیں. اس پر غور کرنے کے بجائے ساس نے کر دیا ہوگا, نند نے کر دیا ہوگا, کوئی اور کسی نے کر دیا ہوگا, کسی کو ہماری محبت اچھی نہیں لگتی ہے, یہ چیزوں کو لے کر کے اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہیں. اور آج کل باقاعدہ رقیہ شرعیہ کے نام پر بہت سارے سینٹرز کھل چکے ہیں, بہت سارے سینٹرز, اور عمومی طور سے ایک نہیں دو نہیں, آپ دیکھیے بھائی کسی ایک خاتون کے اوپر 2 خاتون کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. آج سب سے زیادہ اثرات کا شکار مسلمان عورتیں ہیں, مومن عورتیں ہیں. یہ کیا ہے یہ چیزیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آج سب سے زیادہ عمومی طور سے یہ کیا ہے, ایک ذہنی پریشانی ہے, ایک ذہنی پریشانی ہے. عمومی طور سے اس کو سنا یہ میرا ایسا دکھ رہا, میرا بھی ایسے ہو رہا ہے, تو کچھ تو ہو گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک وہم دل کے اندر آتا ہے. اور آج اس کے نام پر بہت سارے ایمان و عقیدے کے سودا کرنے والے بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے رقیہ شرعیہ کے نام پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو رقیہ تو ہے لیکن شرعیہ نہیں ہے, شرعی چیز نہیں ہے. اور خاص طور سے عمومی طور سے ایسے عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ شفا ملے گی تو فلاں رقیہ سینٹر ہی سے ملے گی, فلاں پڑھے گا تو ہی ہم کو شفا ملے گی. یاد رکھیے شفا اللہ کے کلام میں ہے, کسی کے زبان میں نہیں ہے, وہ نبی نہیں ہے. شفا اللہ کے کلام میں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے طریقے بتائے, آپ نے کلمات سکھائے, آپ نے قرآن کی آیتیں بتائی ہوئی ہیں. وہ چیزیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کریں. اور دوسرے, میں نے ابھی حدیث سنائی کہ صبر کرنے پر جنت ہے. بیماری شفا کسی بھی طریقے کی ہو, آپ شرعی اعتبار سے کوئی علاج کیجئے, خود ہی پڑھیے. قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے, حصن المسلم جیسی کتابیں آپ کے گھر میں موجود ہیں, اس کو آپ دیکھیے. قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح چیز جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کیجئے, اس سے آپ کو شفا مل جائے گی اگر اللہ رب العالمین نے چاہا. لیکن ہمارا توکل اللہ کے بجائے اس پڑھنے والے کے اوپر ہے. فلاں پڑھے گا تو شفا ملے گی, فلاں دم کرے گا تو شفا ملے گی, فلاں دعا کرے گا تو شفا ملے گی. تو یہ کیا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے آپ کا تعلق ٹوٹ کر کے اور اس شخص سے جا کر کے جڑ گیا. کہاں عقیدہ ہے, کہاں ایمان ہے. یہ خاتون آ رہی ہیں, یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ شفا دے دے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا رہی ہیں. تو ہم یہاں ایک طرف اللہ رب العالمین سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے بندوں سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں کہ شفا ملے گی تو فلاں کے پڑھنے سے ملے گی. پھر قرآن آپ کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ پھر جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اگر فلاں ہی پڑھے گا؟ آج کتنے سارے لوگ رقیہ شرعیہ کی وجہ سے تلاوت قرآن سے محروم ہیں. وہ وہی آیتیں وہی صورتیں گھر میں پڑھ رہے ہیں جس کو بتانے والوں نے بتا دیا کہ اس سے جو ہے اثرات ختم ہوتے ہیں. تلاوت قرآن کی توفیق نہیں مل رہی ہے, قرآن مزید نہیں پڑھ پا رہے ہیں, وہی آیتیں. کتنے لوگ آج گھروں میں موجود ہیں سورہ یاسین کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے ہیں, کچھ نہیں پڑھتے ہیں. کوئی فضیلت نہیں ہے حدیث کے اندر سورہ یاسین کی, لیکن لوگوں کا دل اس سے وابستہ ہو چکا ہے. کہیں نہ کہیں ایک من گھڑت بات کہ یہ قرآن کا دل ہے اور باقی کیا چیز ہے. اگر سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو باقی صورتیں کیا ہیں؟ کچھ تو جوڑیے, ایک حیت تو بنا دی آپ نے دل کی, تو پھر ہاتھ کہاں ہے, پیر کہاں ہے, سر کہاں ہے؟ یہ موضوع من گھڑت باتیں ہیں. تو اس کے چکر میں خاص طور سے اپنے آپ کو توحید والی عورتیں کہنے والے, یہاں مردوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کان پکڑ سکتے ہیں, آپ صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں, اگر ان کا ایمان بگڑتا ہے تو ہم مردوں کی بھی ذمہ داری کہیں نہ کہیں اس میں ہے. اگر سماج کے بگاڑ کا سبب عورتیں ہیں تو مرد بھی اس کے ساتھ ساتھ میں ذمہ دار ہیں. آج ہمارے گھر کی عورتوں کا اگر عقیدہ بگڑ رہا ہے, اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹ کر کے بندوں سے اگر جڑ رہا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں بحیثیت شوہر کے, بحیثیت باپ کے, بحیثیت سرپرست کے ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے. ہم کو کتاب و سنت سے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے, جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے, نہ یہ کہ رقیہ شرعیہ کے نام پر غیر شرعی چیزیں, گھنٹے بھر کی چیزیں, 2 گھنٹے کی چیزیں سنتے رہتے ہیں اور اسی پر توکل, اسی پر بھروسہ. کبھی ایک رکوع, 2 صفحہ پڑھنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے اور نہ توفیق ہوتی ہے. تو یہاں کہہ رہی ہیں یہ مصیبت ہے, یہ تکلیف ہے, بدنی جسمانی ہے, اللہ نے دیا ہوا ہے. بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں. گناہوں کا کفارہ ہے یہ کیا ہے؟ مصیبتیں, تکلیف جو جسمانی اللہ رب العالمین دیتا ہے, کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے, جنت میں جانے کا سبب ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین مصیبتوں میں مبتلا افراد کو نیکیاں دے گا اور انعام دے گا, تو دنیا میں وہ لوگ جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, مصیبتوں میں نہیں تھے, وہ کہیں گے کہ کاش کی دنیا میں ہمارے چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تھے اور بدلے میں وہ انعام ہم کو ملتا تھا تو ہم برداشت کر لے جاتے تھے. یہ خاتون دورہ آ رہا ہے, لیکن جب بات جنت کی آ جا رہی ہے, کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ یہ مصیبت ہم سہ لیں گے, لیکن ہم کو چاہیے دائمی راحت, دائمی آرام. یہ ایک خاتون جنت کی صفت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ واقعی جو خاتون ہیں, خاتون جنت ہیں, ان کے مزاج میں پردہ ہوتا ہے, ان کے مزاج میں پردہ ہوتا ہے. وہ پردہ کرتی ہیں, بے پردگی سے ڈر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتی کہ جب دورہ پڑے تو ہماری بے پردگی ہو. بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کی. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے میرا نکاح ہونے والا تھا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون پسند آئی ہے نکاح کے لیے. میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, کچھ رائے دے دیجئے, مشورہ دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جا کر کے ایک نظر دیکھ لو. فانظر الیہا فانہ اجدر ان یؤدم بینکما. میں یہ چاہتا ہوں کہ جا کے ایک نظر دیکھ لو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کا بہت زیادہ بڑا سبب ہے. کہتے ہیں کہ میں گیا, فاتیت امرأۃ من الانصار, وہ انصاری خاتون تھی, انصاریہ تھی. میں ان کے گھر پہ گیا. فخطبت الی ابویہا, میں نے بات چیت کس سے کی؟ ان کے والدین سے کی. بات چیت کس سے کی؟ ان کے والدین سے کی. یہاں بھی سیکھنے کی چیز ہے. رشتہ کس کے پاس لے کے جا رہے؟ ماں باپ کے پاس. ایسا نہیں کہ فون پہ, اس پہ, واٹس ایپ پہ کے اوپر ہو گیا اور وہاں باہر ہی کر لیے سب کچھ. باپ کے پاس میں گیا اور پھر فاخبرتها بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ لو جا کر کے. یہ جب میں نے کہا تو کہتے ہیں کان نوما کریہ ذالک, ماں باپ بھی کیسے, انہیں بڑا ناگوار لگا میری باتیں. میری بیٹی کو دیکھنے آیا ہے, یہ بات جو ہے بڑا ناگوار لگا ان کو, میری بیٹی کو دیکھنے آیا ہے.
कहते हैं उस दौरान हमारी बातचीत चल रही है, वो खातून जिसका रिश्ता लेकर के गया था वो खातून पर्दे के पीछे हैं। फसमिया ज़ालिकल मरअतु वहिय मिन खिदरिहा, वो पर्दे के पीछे थी और वो सुन रही थी वो सारी बातें जो हमारी और उनके माँ बाप के दरमियान हो रही थी। जब वो बातें सुनी तो उन्होंने एक बात कही हुई पर्दे के पीछे से, इनकाना अमरा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आपको हुक्म दिया है फंजुर, तो हमें देख लो। नबी ने कहा है तो तुम देख सकते हो, नबी ने भेजा है और ये कहा है देख करके आ जाओ तो तुम देख सकते हो। व इल्ला फानशुदुका, वरना मैं अल्लाह की कसम देती हूं तुम मुझे नहीं देख सकते। एक जन्नती खातून की ये सिफत है। वो कहती हैं नबी ने कहा है, यानी जिस औरत की जिंदगी में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनी जिंदगी में अपनाए, वो जन्नती औरत है। तो ये खातून कहती हैं नबी ने अगर कहा है देखने का तो देख लो, तो कहते हैं मैंने देखा, फिर हमारा रिश्ता जमा, शादी हुई और फिर रावी कहते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी खुशगवार चली, बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजरी। तो बताना ये मकसूद है कि ये दो चीजें मैंने खास तौर से आपके सामने रखी, इस पर गौर करने की जरूरत है कि आज ईमान के हवाले से खास तौर से हमारी औरतों को बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। मुसीबतें, तकलीफ़ें, परेशानियां जिस्मानी, जहनी, ये सब इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं। उसके लिए शरई तौर से जो तरीक़ा है वो अपनाया जाए और किताब व सुन्नत की पाबंदी की जाए। इंशाअल्लाह जो औसाफ अल्लाह उसके रसूल ने बताए हैं उन औसाफ की अगर पाबंदी किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया हुआ है। और कई सारी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमने जो कुछ सुना इलाहुल आलमीन उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें और आपको इलाहुल आलमीन हर वो उमूर जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं इलाहुल आलमीन बचने की तौफीक अता फरमा, हर वो काम इलाहुल आलमीन जो तेरी जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं उन आमाल की इलाहुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक दुनिया में रहे ईमान और तौहीद पर अल्लाह रहने की तौफीक अता फरमा, जो हमारा खात्मा हो ईमान और तौहीद पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिकुम बिल आयतिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम व रऊफुर रहीम।